बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है तजवीद अल कुरान, कुरान को सही पढ़ने का इल्म। हमारे साथ होते हैं कारी मोहम्मद अखलाक मदनी। आज हमारा ये चौथा प्रोग्राम है। हमने जैसे आपसे अर्ज़ की थी कि पहले कुछ प्रोग्राम हम सिर्फ तारुफ़ी आपकी खिदमत में पेश करेंगे, फिर बच्चों को साथ लेकर हम बाकायदा तजवीद सिखाने के अमल से गुजरेंगे। आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो है ताज़ीम कुरान। हम आम तौर पर कुरान की ताज़ीम ज़्यादा करते हैं, अमल कदरे कुछ कम करते हैं। आज कारी साहब से बात करते हैं ताज़ीम कुरान के हवाले से। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान करीम का अदब इस्लामी शायर का एक जुज़ है जी। चूँकि अल्लाह की ये कलाम जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, इस किताब में कोई शक व शुबा नहीं। शक व शुबा तो साबका किताबों में भी नहीं था, तौरात, ज़बूर, इंजील में भी नहीं था, लेकिन इस किताब के बारे में इसलिए फरमाया कि बाकी जितनी साबका जो आसमानी किताबें हैं उनको ख़ास कौम के लिए और ख़ास नबी पर भेजी गई, लेकिन कलामुल्लाह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाने के बाद खुद फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कलामुल्लाह को उतारने वाले भी हम हैं और इसकी जिम्मेदारी भी हमने ले ली है। आप दुनिया में देखें कि दुनिया में कोई भी किसी किताब का कोई हाफिज आपको नहीं मिलेगा जो शुरू से लेकर हरफन, मद्दन, शद्दन आखिर तक उस किताब का हाफिज हो। लेकिन कलामुल्लाह की हिफाजत आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे 8-8 साल के, 9-9 साल के बच्चे कुरान करीम को हिफ्स कर लेते हैं, बावजूद इस बात के कि उनको अरबी जुबान आती नहीं, अरबी से वाकफियत ही नहीं, दूर का वास्ता भी नहीं अरबी से, लेकिन पंजाबी बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले, अंग्रेजी बोलने वाले कुरान करीम के हाफिज मिल जाते हैं। इसलिए कि अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है, और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है तो आज तक आप देखें कि कुरान करीम में किसी किस्म की कोई तहरीफ आपको नहीं मिलेगी। रमज़ानुल मुबारक में आप देखते हैं कि बड़े बड़े हुफ़ाज़ और बड़े बड़े क़ुर्रा रात को तरावीह में कुरान करीम की तिलावत करते हैं और छोटे छोटे बच्चे पीछे खड़े होते हैं, और हाफिज अगर कोई ज़बर ज़ेर की गलती भी कर जाए तो वो पीछे खड़ा होने वाला वो छोटा सा बच्चा जो हाफिज़ कुरान होता है वो भी रोक लेता है कि आपने ज़बर की गलती की है, आपने ज़ेर की गलती की है। वो फौरन बोल पड़ता है कि यहाँ ज़बर पढ़ें, यहाँ ज़ेर पढ़ें। तो इस तरह अल्लाह ने जब इसकी हिफाजत की है और इतनी पाक कलाम है, इतनी अजीम कलाम है, तो इसलिए इस कलाम की ताज़ीम भी ज़रूरी है। कुरान करीम का अदब इस्लामी शायर का जुज़ है। इन शायर का ताल्लुक चूंकि अल्लाह ताला की ज़ात से है, इसलिए इनका इनकार एहतराम उम्मत के लिए वाजिब है। इनका अदब व एहतराम उम्मत के लिए वाजिब इसलिए है कि आप देखें कि मस्जिदें हैं, ये मस्जिद भी शायर इस्लाम में से है। मस्जिद में जनाबत की हालत में आप मस्जिद में जाने से मना फरमाया गया है। इसी तरह खाना काबा की तरफ पेशाब करना खिलाफ अदब है। इसी तरह कुरान करीम को बगैर तहारत के हाथ लगाने की इजाजत नहीं है।
جی اللہ رب العزت نے سورہ واقعہ میں شروع میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے خود فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، آپ قرآن کریم کو اس وقت تک ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک آپ پاک نہ ہو جائے. لا یمسہ الا المطہرون، آپ اس کو نہیں چھو سکتے جب تک آپ پاک نہ ہو. تو آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اور اس کے بعد تابعین اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے فقہا نے قرآن کریم کی تعظیم کس انداز میں کی ہے. ایک مختصر سا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام اربع، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے فقہا میں سے امام شافعی کا بھی نام آتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ ایک رات اپنے ایک شاگرد کے پاس گئے، تو جب اس شاگرد کے پاس پہنچے تو شاگرد نے استاد کو دیکھا اور بڑا خوش ہوا، اور اس نے اپنی بچی کو کہا، چھوٹی بچی کو کہا کہ میرے استاد آئے ہیں اور یہ بڑے ہی نیک ہیں، بڑے پاکیزہ لوگوں میں سے ہیں اور بہت بڑے علماء میں سے ہیں اور بہت بڑے فقیہ ہیں. تو اس بچی کو کہا کہ رات کو یہ تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں، تو آپ ذرا اس طرح کرنا کہ جہاں ان کا بستر بچھانا ہے، ان کے بستر کے قریب ایک پانی کا کوزہ بھر کے رکھ دینا، کیونکہ استاد محترم جب سحری کو اٹھیں گے تو انہیں وضو کے لیے پانی لینے میں تکلیف نہ ہو. تو اس بچی نے پانی کا کوزہ بھر کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بستر کے قریب رکھ دیا. اب رات تو گزر گئی، جب رات گزر گئی سورج نکل آیا، اور سورج نکلنے کے بعد وہ بچی اس کمرے میں آئی تو دیکھا کہ بستر کے قریب پانی کا کوزہ اسی طرح بھرا پڑا تھا. جی تو وہ بڑی حیران اور پریشان ہوئی کہ میرے والد نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ میرے استاد تو بڑے متقی اور بڑے پرہیزگار ہیں، انہوں نے تو صبح کی نماز بھی نہیں پڑھی، وضو نہیں کیا، وضو ہی نہیں کیا، کیسے پڑھا ہے؟ تو وہ اپنے والد سے جا کر پوچھتی ہے بھائی جان آپ تو کہتے تھے میرے استاد بڑے نیک اور بڑے پرہیزگار اور بڑے متقی ہیں، تو اچھے متقی ہیں کہ انہوں نے تو صبح کی نماز نہیں پڑھی. تو والد نے کہا کہ بیٹی تجھے کیسے معلوم ہے کہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی؟ تو کہنے لگی کہ آپ نے جو مجھے حکم فرمایا تھا کہ پانی کا کوزہ بھر کے رکھ دینا، تو میں نے تو پانی کا کوزہ بھر کے ان کے بستر کے قریب رکھا تھا رات کو، تو ابھی صبح کے وقت سورج نکلنے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ پانی کا کوزہ تو اسی طرح بھرا پڑا ہے. تو والد بھی بہت پریشان ہوئے کہ میرے استاد کو آج شاید آنکھ نہ کھلی ہو. تو آخر جا کر امام شافعی سے پوچھا جی کہ استاد محترم کیا آپ نے صبح کی نماز نہیں پڑھی؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے تو تہجد کی نماز بھی پڑھی ہے. تو شاگرد نے فوراً سوال کیا کہ استاد محترم بغیر وضو کے پڑھی ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ نہیں، باوضو پڑھی ہے. نے کہا پانی کا کوزہ تو اسی طرح بھرا پڑا ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں رات کو سویا ہی نہیں. تو شاگرد نے سوال کیا کہ امام شافعی آپ رات کو سوئے کیوں نہیں؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تھکاوٹ تو بہت زیادہ تھی، لیکن آپ نے جس جگہ میرا بستر بچھایا تھا پاؤں کی طرف ایک قرآن کریم کا نسخہ پڑا ہوا تھا، تو مجھے یہ بات ناگوار گزری کہ میں پاؤں کی طرف یعنی قرآن کریم کو پاؤں کی طرف کر کے سو جاؤں اور رات اس طرح گزار دوں. تو شاگرد نے کہا کہ استاد محترم آپ قرآن کریم کو وہاں سے اٹھا کر سر کی طرف رکھ لیتے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ جرت کیسے ہوتی کہ کسی کے گھر میں آ کر ایک جگہ سے چیز اٹھا کر دوسری جگہ پہ رکھتا. تو اتنا یعنی
دین پہ انہوں نے عمل کیا ہے اور قرآن کریم کی اتنی تعظیم کی ہے کہ ساری رات جاگ کے گزار دی لیکن پاؤں قرآن کریم کی طرف نہیں کیے. تو اس لیے قرآن کریم پر عمل بھی ضروری ہے اور قرآن کریم کی تعظیم بھی ضروری ہے. ہمارے استاد ہمیں تو جب مدینہ یونیورسٹی میں ہم پڑھتے تھے تو ایک مرتبہ ایک استاد تھے ہمارے, تو انہوں نے دیکھا ایک طالب علم نے قرآن کریم کے اوپر تفسیر قرآن رکھی ہوئی تھی, قرآن کی تفسیر رکھی ہوئی تھی. تو استاد محترم نے اس شاگرد کو بہت ڈانٹا. ہمارے ساتھی تھے, غالباً لبنان سے تھے وہ ساتھی ہمارے, تو ان کو بڑا ڈانٹا, کہا کہ یہ کلام اللہ ہے اور کلام اللہ کے اوپر آپ نے تفسیر قرآن رکھی ہے. تو اس شاگرد نے کہا کہ تفسیر قرآن ہی تو رکھی ہے, قرآن کی ہی تفسیر ہے. نے کہا نہیں, اس میں عجمی کلام داخل ہو گیا ہے, کلام اللہ کے علاوہ بھی کلام داخل ہو گیا ہے, لہٰذا قرآن کریم کو سب سے اوپر رکھیں. تو وہ تفسیر قرآن کو بھی اس کے اوپر رکھنے نہیں دیتے تھے. تو اس لیے جب قرآن کریم کا ادب شعائر اسلام میں سے ہے تو ہمیں اس کا ادب کرنا چاہیے اور اس کو پاک ہو کر, پاکیزہ ہو کر, قبلہ رخ ہو کر اس کو پڑھنا چاہیے. اور قرآن کریم کو پڑھنے سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, جب قرآن کریم کو پڑھا جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے اس کی ابتدا کی جائے, اور تسمیہ بھی کہا جائے, بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھا جائے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کل ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو رد. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی چیز کوئی عمل بھی کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرو, اگر بسم اللہ سے کوئی عمل شروع نہ کیا تو فہو اقطع فہو رد, وہ کام مکمل نہیں ہے, وہ کام رد ہے. اسی طرح تعوذ اور بسملہ کے ساتھ ساتھ تجوید اور ترتیل سے آہستہ آہستہ قرآن کریم کو پڑھیں. قرآن کریم کو دیکھ کے پڑھنا زیادہ افضل ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ صرف قرآن کریم کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے, دیکھنا بھی اس کا ثواب ہے. تو قرآن کریم کا اسی طرح حدیث میں صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ آیات رحمت آتی تھی تو دعا فرماتے تھے. جب آیات رحمت آتی تھی, کوئی پڑھنے والا پڑھتا تھا یا خود جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو آیات رحمت جب آتی تھی تو وہ دعا کرتے تھے, یا اللہ ہم پہ بھی اسی طرح رحمت نازل فرما دے. اور جب آیات عذاب آتی تھی تو وہ استغفار کرتے تھے, یا اللہ ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرما دے. تو اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے, سمجھنے اور اس کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے قاری محمد اخلاق مدنی اور بات کر رہے تھے تعظیم قرآن کے حوالے سے. ہمارے بہت سے گھروں میں قرآن پاک کو کپڑے میں لپیٹ کر رکھا جاتا ہے اور اس کپڑے کی بھی اتنی ہی تعظیم کی جاتی ہے کیونکہ اس نے وہ قرآن کے ساتھ مس ہونے کی وجہ سے وہ بابرکت ہو جاتا ہے. تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو قرآن کے ساتھ اس طرح سے وابستہ کر لیں کہ ہماری زندگیاں بھی اتنی ہی قابل احترام اور قابل عزت ہو جائیں جتنی کہ اس وابستگی کی وجہ سے عزت ہوتی ہے. ہم سب آپ کی دعاؤں کے طالب ہیں. اجازت دیجیے. بہت شکریہ.